बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। NCCIA के डायरेक्टर चौधरी सरफराज साहब मुअत्तल हो चुके हैं। ये खबरें हम सुन चुके हैं, वकला के बयान भी सामने आ चुके हैं। और दूसरी साइड पे सरफराज चौधरी साहब का बयान ये कि मैं मुअत्तल नहीं हुआ, मैं ट्रांसफ़र हुआ हूँ इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शुएब सादिक साहब। शुएब साहब बताइएगा कि क्या मुअत्तल हुए हैं या फिर ट्रांसफ़र हुए हैं, समझ नहीं आ रही अभी तक। देखें, इस मौके पे ना मुझे वो कतील शिफाई का एक शेर याद आ रहा है कि कातिल की ये दलील मुसन्निफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था चाकू की नोक पर। वाह जी वाह, वाह जी। मुझे लगता है कि आप कभी खान साहब के पास जाने का इरादा है। बात ये नहीं है, मैंने आपको पहले दिन से ये चीज़ कही थी कि जब डायरेक्टर साहब इंटरव्यूज़ दे रहे थे तो उसमें ये चीज़ क्लियरली लग रही थी कि डायरेक्टर साहब डक्की कम और अपनी जो है वो मशहूरी ज़्यादा करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। मुझे एक बात बताएं सर, मुझे बताएं, डक्की कोई दहशतगर्द था या कब्जा माफिया जिस तरीके से मैं आपको एक बात या डक्की मुजरिम साबित हो गया था। देखें, फिलहाल जो ना मैं आपको थोड़ा सा डक्की के मामले में लेके चलता हूँ, उसके बाद व्यूअर्स को मैं बताऊंगा कि ये किन किन मामले में फंसे हैं और कौन इसके पीछे है, ठीक है, और ये किस वजह से मुअत्तल या ट्रांसफर हुए हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि डक्की को जब इन्होंने पकड़ा था तो डक्की को ऐसे पकड़ा इन्होंने जैसे कि ये दुनिया जहान का आखिरी दहशतगर्द यही था। सर मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसने ठीक है मान लिया गलत किया, उसने बिल्कुल गलत किया है, लेकिन जिस तरीके से आज उनके वकील साहब डिस्कस कर रहे थे कि जेल में उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, NCCA के जो है इदारे ने इनको इनकी फैमिली के साथ एक दिन भी मुलाकात नहीं करने दी। ना करे जी, वो सिर्फ और सिर्फ। Are you serious? मैं कहता हूँ कि जेन्युइनली ये चीज़ है। मैं नहीं मानता सर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? 302 जितनी भी मुलाकातें हुई हैं ना, ये कोर्ट रूम के अंदर हुई हैं, मुबैना तौर पर कोर्ट रूम के अंदर ही मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा NCCA के एक ऑफिस में नहीं मिलने दिया गया। ठीक है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने एक इंटरव्यू किया जिसके अंदर एक वकील साहब कह रहे थे कि NCCA के हम बैलफ लेकर गए, NCCA के क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ? हमें बिठा दिया गया, हमारे पता नहीं क्या किया गया, जो भी है। ठीक है। तो इस तरह उसके साथ सख्ती की गई। अच्छा, डक्की और अरूब के जो अकाउंट्स हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पर फ्रीज कर दिया गया, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ ये चीज़ें जो है ना अभी जो है ना मुकम्मल तौर पर जो फ्रीज हैं, और 9 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर ऑफिशियल रिकवरी डाली है NCCA ने, ऑफिशियल जी। उसके बाद मैंने आपको पहले एक बात कही थी, पाकिस्तान में गैम्बलिंग के बारे में कोई लॉ नहीं है। ऐसा ही है, कोई लॉ नहीं, ठीक है। करना ये चाहिए था कि सबसे पहले लॉ बनाना चाहिए था, उसके बाद इनको गिरफ्तारी करना चाहिए थी। अच्छा, गिरफ्तारी तो खैर तब भी नहीं बनती थी क्योंकि लॉ से पहले मुझे एक बात बताएं आप। उस्मान साहब, FIR के अंदर जितने भी दफे थे मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे जो है वो फ्रॉड के ऊपर, फ्रॉड लॉ था नहीं ना, कुछ लॉ था नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से इनको पेश किया और वहां पर मामलात किए गए, इसके बाद भी आपके PSL में या साइन बोर्ड्स, मोटरवे पे भी ये चीज़ें ऐप्स जो है ना प्रमोट हो रही हैं, लगी हुई चल रही हैं। अभी मेरे से भी कांटेक्ट किया प्रमोशन के लिए, यही बात है। लेकिन आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो में देख रहा था जिसमें डक्की अपनी वालदा के साथ मिल रहा है कोर्ट रूम में, और वो बड़ा ही जो है ना अफसोसनाक एक लम्हा है। मैं समझता हूँ कि एक कत्ल के मुजरिम को भी ऐसे नहीं पेश किया सर। पहली बात तो ये, डक्की मुजरिम है ही नहीं, डक्की मुलजिम है। अभी साबित नहीं हुआ, अभी साबित नहीं हुआ। साबित होने से पहले ही उसको इतना रगड़ा लगाया गया, या ये इख्तियारात से तजावुज़ात नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि डक्की को रगड़ा लगा और उसके बाद फिर पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट दिए गए, मार्केटिंग की गई, डक्की को बगैरत बोला गया, बेशरम बोला गया। मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाई ही ट्रांसफर टू इस्लामाबाद? देखें, फिलहाल मुझे वो रीज़न बताए ना, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो एक शेर है, वो कहते हैं वो जो कहता था कुछ नहीं होता अब रोता है चुप नहीं होता। अब ये स्टेटमेंट उन्होंने की है कि मैं अब इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ। जी बिल्कुल, मतलब मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए, एक बात मुझे बताएं कि इससे पहले डायरेक्टर साहब ने मियाँ अब्दुल मतीन और उसके भाई के ऊपर जो काम करवाया वो आपको याद है? उसके भाई के ऊपर तो FIR भी हुई, FIR भी है। ऐसे ही मियाँ अब्दुल मतीन को छापे मारे गए, ये जो भी मामलात किए गए। एक तो वकला भी जो है ना इनके खिलाफ सख्त खिलाफ थे इनके। सर वकला तो CCD के खिलाफ भी हैं, वकला किस चीज़ से राजी हैं? देखें, डायरेक्टर साहब ने ना
مدثر نامی لڑکے کو بھی اٹھایا, آپ کو یاد ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈکی کو بھی اٹھایا, ایک ایسا جو ہے نا ان کو بنا کے پیش کیا گیا, سسٹرالوجی کو بھی نوٹس گیا. لیکن مجھے بتائیں اب کس کو نوٹس گیا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے؟ سر آپ اصل بات کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں اصل بات میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا مسئلہ ہے جنت مرزا اور متیرہ کو نوٹس کرنے جا رہے تھے. یہ نوٹس کرنے جا رہے تھے, ابھی کیا نہیں ہے, کرنے جا رہے تھے, لیکن اس سے پہلی کہانی یہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت مرزا اور متیرہ اس کو لے ڈوبی ہیں. کہانی ہے ساری, کہانی یہ ہے کہ جنت مرزا اور متیرہ, جنت مرزا کے جو والد ہیں بڑی ہائی لیول پہ, وہ تو ایک پھر آپ کو پتہ ہی ہے, اور متیرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس ٹائم پہ جس چینل میں کام کر رہی ہے. جی ہاں, اس سے پہلے ایک صحافیوں کا اور پولیس کا ایک معاملہ چلا, ٹھیک ہے, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ NCCA کو نہیں کودنا چاہیے تھا, یہ ادھر بھی کود پڑے. سر یہ تو آل ان آل سمجھ رہے تھے, مجھے لگا پورا لاہور یہ کنٹرول کر رہے ہیں. سر انٹرویوز پہ انٹرویوز دے رہے ہیں, پوڈ کاسٹ ڈاکٹر عفان کو دیا, اس کے بعد وہ ریحان طارق کو دیا, مطلب کافی زیادہ دیے, منصور علی خان کو دیا. عثمان صاحب اس ملک پاکستان میں جہاں پر یہ نوکری کر رہے تھے, یہاں پر ان کے اوپر بھی تو کوئی موجود ہے نا؟ موجود ہے, بالکل موجود ہے. یہی چیز ان کو لے ڈوبی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہ خاموش ہو کر بیٹھتے, سکون سے کام کرتے, انہوں نے سکون سے کام کرنا تھا, کوئی میڈیا کا پریشر, کوئی کسی معاملے میں نہیں جانا تھا, یقین کریں کہ ان کا خوف زیادہ سے زیادہ ہوتا. سر آتے ہی نا سامنے, ضرور CCD کے جو انچارج ہیں, جو ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, چٹھا صاحب کے, آپ نے کتنے پوڈ کاسٹ دیکھے؟ سر میں نہیں دیکھا ان کا, ایک آدھ شاید دیکھو, میں باقی نہیں دیکھا. روب دیکھا ہے آپ نے؟ روب دیکھا ہے سر, ڈرتے ہیں سارے ان سے. اگر یہی چیز NCCA کے ڈائریکٹر یہ کر لیتے تو کتنا بہتر تھا. ڈائریکٹر صاحب کو خود پوڈ کاسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا NCCA میں کوئی اور بندہ نہیں ہے؟ ایک جاری کر دیتے, ایک نوٹیفیکیشن دے دیتے, کوئی اور بندہ بٹھا دیتے, چلیں بہت ہی شوق تھا. انہوں نے اپنی بہت زیادہ مشہوری کر لی تھی, اپنی مارکیٹنگ کر لی تھی, اور بغیرت کے لفظ تک بھی بولے. انہوں نے مناسب نہیں ہے ایک چیز. دیکھیں وہ بھی ملک پاکستان میں رہنے والے, وہ بھی سر جی یہ انہوں نے کام کیا, یہ ٹک ٹاکٹر والا کام ہی کیا انہوں نے, کہ بیتی گنگا میں نا ہاتھ دھو دی, اور ابھی جو جب ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر آپ کے سامنے سامنے ابھی تو اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی. ڈکی کو جس کیمپ جیل میں 22 دن کا بہت بڑا ریمانڈ ہے. سر میری بات سمجھیں, میری بات ضرورت ہی نہیں تھی. میں نے آپ کو پہلے دن جب ڈکی کو اٹھایا گیا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ بتائے گا, اپنے پاس ورڈ ہر چیز بتائے گا, اور اس نے بتا دیا ہوگا. یہ اللہ میاں کی غیر ہے یار, یہ بندہ وہ نہیں ہے, ڈرنے والا بندہ ہے وہ. مجھے ایک بات بتائیں, اس سے پہلے اس کو راولپنڈی سے ایک تھریٹ گیا تھا, اس نے معافی مانگ لی. ایک وہ تلا ریویو تھا, اس کے اوپر اس نے پوڈ کاسٹ کر کے معافی مانگ لی. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایجنسی اس کو بلا رہی ہے, ود ان سیکنڈ اس نے کہنا ہے بھائی جان یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, پڑھ میری جان چھوڑو. دیکھیں اچھا ڈکی کو رکھا کیا گیا تھا, مجھے یہ بتائیں, اس کے کوئی بیڈ شیڈ اور باتیں سامنے آ رہی ہیں. ڈکی کے جو وکیل صاحب ہیں, میں آج ان کی ڈسکشن سن رہا تھا, انہوں نے کہا مبینہ طور پر ان کو کیمپ جیل میں رکھا گیا. کیمپ جیل کس کو بولتے ہیں؟ کیمپ جیل ہے ایک, ٹھیک ہے, وہاں پر رکھا گیا, اور اس کو جو ہے وہ جیسے عام قیدی ہیں ویسے کے ویسے ہی. تو سر کیا اس کو پروٹوکول دیتے, کیا جیل کے اندر بھی لیولز ہوتے ہیں, بزنس کلاس اور دوسرا؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے اتنی بڑی ریکوری کی ہے, ٹھیک ہے, جو بندہ سمجھ لیں کہ AC کے بغیر سوتا ہی نہیں ہے, اور اس کو جو ہے نا وہاں پر کھٹمل لڑیں, مر گیا ہوگا ڈکی. سر یہ تو اگر اس کی جگہ ہم ہوتے ڈکی ہم تو مر جاتے. بالکل ہے, ڈکی کی تو ہمت ہے. پھر اس کی حالت دیکھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ باہر آ گیا نا تو اپنے بچوں کو بھی کہے گا کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے. ایسے ہی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو انصاف ہے نا, دیکھیں میری ایک بات سنیں, ڈکی جس طریقے سے بات کر رہا ہے اپنے لائرز کے ساتھ, یا اپنی بیگم کے ساتھ, یا اپنی ماں کے ساتھ, کہ میرے اوپر ہی کیوں ہوا ہے, باقی جن لوگوں نے پروموٹ کیا ان کے اوپر کیوں نہیں ہوا. انصاف تو تب ملے گا, اس کی روح کو جو ہے نا تسکین تب ملے گی. ہاں سر دیکھیں نا میری بات سنیں, ایک بندہ اس کو رگڑا لگ گیا وداؤٹ لا تھا ہی نہیں, جب لا تھا ہی نہیں تو اس کو رگڑا لگ گیا. تو اس کے بعد جتنے لوگوں نے اس کی پروموشن کی, یا ایک سنگل بندہ جس نے یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر کسی نے آواز اٹھائی اس کے خلاف؟ نہیں اٹھائی. اس کے حق میں کسی نے نہیں اٹھائی. اس کے کتنے سبسکرائبر ہیں, کوئی سنگل بندہ کسی نے آ کے کہا کہ ڈکی بھائی زندہ باد؟ 8 ملین پلس, سر 80 لاکھ پلس, 80 لاکھ پلس سبسکرائبر ہیں, ہم اندازہ لگائیں. بالکل. اور NCCA یہ چیز پہلے دیکھ رہی تھی کہ اس کے کوئی آئیں گے مداح آئیں گے, فینس وغیرہ آئیں گے,
کوئی کاشی رہ پیا ہے اس کو منہ پہ چپیڑ لگی بس, کاشی رہ کے بیچارے نے تھپڑ کھایا اور تو کوئی بھی نہیں ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ریسٹ اس وجہ سے دیا گیا, ڈائریکٹر صاحب کو اس وجہ سے ریسٹ دیا گیا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا اسلام آباد میں اب ہمارا اللہ خیر کرے کہ ہمارے قریب آ گئے ہیں. نہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں 9:30 تک کچھ بات ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاں یہ G13 میں آفس ہے نا, G13 میں آفس ہے, ہمارے قریب ہی ہیں, قریب ہی پڑ رہا ہے, تھوڑا سا گزارا کیجیے گا ہمارے ساتھ. ہم نے ہمیشہ یہی گیمبلنگ کو جو ہے نا وہ غلط پروموشن ہی نہیں کی, وہی ایک بات کر رہا ہوں. تو میجر چیز از دس کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ شعیب ریاض صاحب وہاں پر چلے گئے ہیں, بڑا قابل اور بڑا ذہین افسر ہے شعیب ریاض صاحب, ٹھیک ہے, کمال کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ کو کیسے چلانا ہے, میں نے سب کو کیسے پتہ ہے کہ پولیس کے ساتھ میرے کیا معاملات ہیں, وکلا کے ساتھ میرے کیا معاملات ہیں, ایک بڑا ذہین بندہ ہے. سر کہیں وکلا کے پریشر میں تو نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں پریشر نہیں, مطلب جنت مرزا اور متیرا ہی ہیں پیچھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیس اور ہمارے جو جتنے ادارے ہیں نا, ان کو ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ وکلا کے پریشر میں نہیں آنا. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ نہیں اس بات پہ نہیں ہے. میاں عبد المتین کے بھائی کے اوپر کب کیس ہوا تھا, چھاپا کب پڑا تھا, بالکل کافی ٹائم ہو گیا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اس طرح کے معاملات میں جب آپ ہائی پروفائل کیسز کو سرچ کرنا شروع ہو جائیں گے اور اپنی پروموشن زیادہ کریں گے, اختیارات سے ناجائز تجاوزات کریں گے, دین یو مسٹ. سر وہ بڑا پریشر ہوتا ہے بندے کے اوپر, بہت زیادہ پریشر. اور آپ نے اتنا ایزیلی کھلم کھلا کے پوڈ کاسٹ دیے جا رہے ہو, آپ نے تو ایسے جھٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, انہوں نے بہت ظلم کیا, بہت ظلم بھی کیا, بہت غلط بھی ہوا ان کے ساتھ. غلط یہ ہوا کہ ان کو شاید جو ان کے میڈیا ایڈوائزر جو تھے انہوں نے بھی بار بار کہا ٹھیک ہے آؤ جی, ایون کہ یوٹیوبرز کو بھی انٹرویو دینے لگے تھے. نا جی یہ تو زیادتی ہے. چینل تو چلیں جیسے انہوں نے چینل کو تو دیا ہی نہیں ہے. آپ منصور علی خان دیکھیں یوٹیوبر, ڈاکٹر عفان دیکھ لیں یوٹیوبر, جس کو بھی انہوں نے دیا ہے, ہاں جی یوٹیوبرز کو ہی دیا ہے. کہتے ہیں جنہیں پکڑی ہے باز کتنی نا, بس یہ معاملات ان کو لے ڈوبا ہے. باقی متیرا اور جنت مرزا, دیٹ از دا ہائی پروفائل کیس, وہ ہائی پروفائل بندی ہیں. ٹھیک ہے, آپ سو کے ہاتھ نہیں ڈالیں گے, ہاں ان پہ آپ نہیں ڈال سکتے. آپ نے یوٹیوبرز کو رگڑا. یوٹیوبر کون ہے کمیونٹی میں پہلے بھی بتایا تھا, جو بندہ یوٹیوبر ہے یا اس کمیونٹی پہ ہے وہ بندہ شریف ہے سر. وہ اپنے ایک اس کا کنٹینٹ بناتا ہے, وہ دنیا سے کٹ آف ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے دنیا کے لیے, سر نہیں ہے بالکل, اس کے بعد دنیا کے لیے ٹائم نہیں ہے, دنیا سے کٹ آف ہے. اگر پوڈ کاسٹ کرے گا تو اپنے روم میں ہوگا, اپنے لوگوں سے رابطہ کرے گا, رات کو جاگے گا, دن کو بھی جاگے گا, کم سوئے گا, اپنا کام کرے گا. اس کے پاس نہ کرائم کا ٹائم ہے, نہ بدماشی کا ٹائم ہے, نہ لڑائی جھگڑے کا ٹائم ہے. اپنے کام ایک یوٹیوبر کر لے, بڑی بات ہے. تو یوٹیوبر اٹ سیلف بہت ہی یہ شریف لوگ ہیں. یہ مطلب اس چیزوں میں نہیں ہے. جب ڈکی سے کہا گیا کہ وکاس نامی لڑکا جو نیپال میں بیٹھا ہے, ہیڈ کر رہا ہے اس کو, آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں, میرے ساتھ اس نے رابطہ کیا, ٹھیک ہے, اس نے سب کچھ اپنا بتایا. دیکھیں ایک بندہ جو کہ سارا کچھ بتا رہا ہے, ہر چیز, اس نے کسی معاملے میں آپ کو ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں کی, تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کو لینئر لے کے چلنا ہے کہ یار ایک بندہ صحیح کر کے ہمیں جواب بھی دے رہا ہے, پھر بھی آپ اس کو ماریں یا جو بھی معاملات کریں, تشدد کریں اس کے اوپر, پھر تو دیٹ از پھر ذاتی ہے. پھر باقی آپ وکیلوں کے ساتھ الجھ پڑے, جنرل عوام سے الجھ پڑے, بیلف کو آپ نہیں مان رہے, عدالتوں سے آپ الجھ پڑے. سر عدالتوں سے بھی الجھ پڑے, آپ بیلف کو نہیں مان رہے. میں ایک دن بڑا حیران ہوا اس چیز کے اوپر سن کے کہ ڈکی کو جب انہوں نے ان کے NCCA کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جناب منی لانڈرنگ, سر منی لانڈرنگ کہاں پہ بنتی ہے اس کے اوپر؟ سر منی لانڈرنگ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. یقین کریں جب وہ منی لانڈرنگ کہا نا تو مجھے جو وہ کورٹ رپورٹر تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب یہ سارے حیران ہو گئے, بھائی ڈکی کدھر سے منی لانڈرنگ کر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں الف بی کا, بھیڑ کی بھیڑ ہے وہ, بھینس ہے وہ بیچاری. پتلو کے اوپر منی لانڈرنگ ڈال دی گئی ہے. یہ بندہ جس کو منی لانڈرنگ کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کرتے کیسے ہوتی کیا ہے, اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ جی یہ منی لانڈرنگ کرتا ہے. یہ تو حال ہے. دیکھیں اب رجب اور سسٹرالوجی کے معاملے کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر بھی بڑا انہوں نے انکوائری کے نوٹسز وغیرہ بھیجے تھے, لیکن یہ دبئی سے UK چلا گیا, دبئی سے UK چلا گیا تھا. یہ جو ہے نا ابھی رجب اور سسٹرالوجی کے بعد ڈائریکٹ جنت مرزا اور متیرا کے معاملات تھے. تو پھر اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ہی بچتے ہیں, صاحب کا بھی کچھ نہ کچھ کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں نا یہ بہت اچھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کا جو کرائٹیریا ہے بہت اچھا ہے کہ جو بھی اختیارات سے تجاوزات کرے گا وہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. سر مریم نواز کی کچھ چیزیں نا ایسا کام کر گئی ہے, حالانکہ میں اس کے بڑے خلاف رہا ہوں, میں شروع سے ہی نون لیگ کے خلاف رہا ہوں,
لیکن یہاں پہ آ کے کچھ باتیں ہمیں ماننی سر پڑ سی رہی سی ہیں. ڈی ہو گئی آپ کے سامنے, پولیس کا سسٹم کتنا اچھا ہو گیا, اس کے بعد جو ہے وہ آپ صفائی ستھرائی مہم دیکھ لیں, یہ بہت اچھے پیرا فورس دیکھ لیں, این سی سی آئی دیٹ از دا گریٹ. میں کہتا ہوں پیرا فورس, اور ابھی اسلام آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف بھی کیا کمال ہے, کمال ہے. اب یہ دیکھ لیں, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. یہ چیز ہے کہ آج ہم سکون سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اپنے اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز آف سی سی ڈی. اگر سی سی ڈی نہ ہوتی تو اس ٹائم پہ ہم اس طرح کام نہ کر رہے ہوتے, کیونکہ ماضی میں بھی ہمیں چھپنا پڑتا تھا, بھاگنا پڑتا تھا, چیزیں کرنی پڑتی تھی, لیکن جب سے سی سی ڈی آئی ہے سکون سے بیٹھ کے ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ. ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے, کیونکہ جب آپ کامنٹ کرتے ہیں تو بہت چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک سیشن رکھیں گے, کیو اینڈ اے سیشن, کوسچن اینڈ آنسر سیشن. اس میں جو بھی آپ کے کوسچن ہو گے ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.